औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मौसवी प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बेनज़ीर हुसैन वीकेंड विद हिदायत में आपको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है बहरीन रेवोल्यूशन और पेशावर के ब्लास्ट जो कल अंदरनाक वाक़या पाकिस्तान में पेश आया, एक मरतबा फिर उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके अंदर प्रोग्राम में हमने कुछ चीज़ें उसी हवाले से रेडी करी हैं, जिस तरह से हस्ब साबिक़ हम कुछ नई चीज़ें लाते हैं और इन दहशतगर्दों के चेहरों को जो है वो आपके बयां करने की कोशिश करते हैं। इनके भयानक और मज़मूम मकासद जो है उनको आपकी खिदमत में पेश करने की हम सादत हासिल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह आज फिर हमने एक डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बहरीन के ऊपर बनाई है और इसके साथ एक किलर बहरीनी जो कि भेजा गया था वहाँ पर, जो कि पाकिस्तानी था और वहाँ से उसके ज़रिए वहाँ कत्लेआम कराया गया, उसके एतराफ़ी बयानात हैं वो पेश किए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें, तो इसके साथ इसके अंदर कुछ न्यूज़ होंगी, कुछ और सेगमेंट्स भी होंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अक़वाल मासूमीन से चढ़ते हैं सिस्टर बेनज़ीर की तरफ। शुक्रिया मौसवी भाई। जी नाज़रीन, आज का जो मैंने अक़वाल मासूमीन जिस टॉपिक के चुने हैं उस गुस्सा, इसीलिए क्योंकि गुस्सा एक बहुत अहम चीज़ है। अगर उसको सही मायनों में सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर सही मायनों में नहीं इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि अगर गुस्सा इंसान की ज़रूरियात नफ्सियात में शामिल है, और इस पे हमारे इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, इस बात पे हम आज रोशनी डालेंगे। सबसे पहले मैं अक़वाल मासूमीन शुरू करती हूँ इमाम अली अलैहिस्सलाम से। इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से बना हुआ है और आग को पानी बुझाता है, इसलिए जब गुस्सा आए तो वज़ू कर लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी हसीन बात कही मेरे मौला ने कि जब गुस्सा आए तो उसको पानी से बुझा लिया करो। वज़ू एक ऐसी चीज़ है जब आप करें तो आपकी जिस्म के साथ साथ रूह भी पाक हो जाती है। और अगर गुस्सा आपको आ रहा है, अगर शैतान आपके ऊपर हावी है और आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो आप उसको अल्लाह के कुर्बतन अल्लाह करके वज़ू करें और अपने गुस्से को ठंडा कर लें। और जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ख़बरदार गुस्से से परहेज़ करो और डरो, क्योंकि शैतान के लश्करों में से एक बड़ा लश्कर गुस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अच्छा कौल है इमाम अली अलैहिस्सलाम का कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गुस्सा इंसान को नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि गुस्सा एक ऐसी फैकल्टी इंसान के साइकोलॉजिकल पैटर्न में है कि अगर गुस्सा होना भी ज़रूरी है, गुस्सा आना भी ज़रूरी है, जिससे इंसान को पता चले कि इंसान मुर्दा नहीं है। लेकिन गुस्सा कब किया जाए और कहाँ किया जाए, ये इंसान का अक़ल डिसाइड करती है, इंसान की अक़ल बताती है कि आपको कब गुस्सा करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके घर कोई चोर घुसता है और आकर चोरी करे, तो क्या आप आराम से बैठ जाएंगे और कहेंगे ठीक है आइए और आकर मेरे घर में चोरी कीजिए? नहीं, वहाँ पर जायज़ है कि आप गुस्सा करें और अपना दफ़ा करें। गुस्से का अगर आपको गुस्सा आएगा तभी आप खड़े होंगे और खड़े होने के बाद अपने घर को, अपने घर वालों को बचाने की कोशिश करेंगे। आगे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के ख़ास बंदों की खासियत है कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो माफ़ कर देते हैं। यहाँ पर इमाम का क्या मतलब है कि जब आपके साथ कोई बदतमीज़ी करे, अब यहाँ पर आपको अपनी दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, आपके साथ बेवजह लड़ता है, तो यहाँ पर अल्लाह के बंदों की खासियत यह है कि आप उनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। ये सोचें कि जिस तरह अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसी तरह आप भी अपने उन बंदों को माफ़ कर दें कि जो आपको आपके गुस्से का बायस बनते हैं, जो आपको गुस्सा दिलाते हैं। आगे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुमसे सच को बयान किया जाए तो सच को सुनकर गुस्सा ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बेहतरीन कौल है। ये हकीकत है कि जब हमारी कमियों को कोई इंसान बयान करता है तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता और हमें गुस्सा आने लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो कमियां वो इंसान बयान कर रहा है वो कमियां हमारे अंदर हैं ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप को बढ़तर महसूस करते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि आप इस काबिल नहीं, या आप मान लें कि जैसे मैं अपनी मिसाल लूँ कि मैं शायद टेक्नोलॉजी में इतनी आगे नहीं हूँ, अगर मुझे कोई ये समझाने की कोशिश करे कि आप कोई किसी भी तरह की मेरे अंदर कोई कमी बताए, तो ये इंसान के अंदर जितनी इल्म की कमी होगी वो उतना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा, वो अपनी कमी को बर्दाश्त नहीं करेगा।
اور جب امام علی علیہ السلام، معاف کیجیے ناظرین، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصہ ایک آگ کا گولا ہے اور اگر تم اس کو نگل جاؤ تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی مولا علی نے۔ مولا علی نے فرمایا کہ غصہ ایک آگ کا گولا ہے، مطلب جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے اندر کتنی گرمی ہوتی ہے اور وہ کتنا اس کو کتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس کو اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور جب اس سے اپنا غصہ برداشت نہیں ہوتا تو اس کے اندر ایک برننگ سنسیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی کو مولا علی فرماتے ہیں کہ غصہ ایک آگ کے گولے کی طرح ہے کہ لیکن اگر آپ اس کو نگل لیں تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی آپ کسی چیز پہ غصہ کر رہے ہیں، اگر آپ کسی چیز پہ غصہ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس غصے کو پی جائیں تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ اس غصے کو پی جائیں گے تو آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جیسے اگر آپ کی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ آرگیومنٹ ہو رہی ہے، اگر آپ بھی غصہ کر رہے ہیں اور سامنے والا بھی غصہ کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی لڑائی ہو جائے گی اور اس سے بات بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر اس میں سے ایک شخص اپنے غصے کو پی لے اور تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کیونکہ بات ختم ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ متوجہ ہیں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، شاید وہ یہ احساس کرے شاید وہ غلط تھا۔ اور سب سے آخر میں ایک اور اقوال معصومین ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ غصہ انسان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جیسا ونیگر شہد کو، جیسا سرکہ شہد کو۔ تو اس میں ہمارے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو اس کی عقل بالکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ صحیح طریقے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ نہیں سوچ پاتا کہ میں کیا صحیح کر رہا ہوں اور کیا غلط کر رہا ہوں۔ جو اس کا نفس اس کو بتاتا ہے کہ تیری انا کی تسکین اسی میں ہے، تو یہی عمل کو انجام دے، تو وہ اسی عمل کو انجام دیتا ہے اور اس طرح اس کے کام جو بنتے ہیں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس نصیحت کے ساتھ کہ ہم سب کو اللہ غصہ نہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم غصہ نہ کریں اور اپنے اعمال اور اپنے عمل برباد نہ کریں۔ چلتے ہیں موسوی بھائی کی طرف۔ تھینک یو، بہت ہی جامع اور مفید گفتگو جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے آپ سے، کیونکہ آپ اقوال معصومین جو ہے بہت سلیکٹڈ لے کر آتی ہیں اور مومنین کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پاس نیوز ہیڈ لائن کا ٹائم ہوا ہے۔ کچھ عالمی خبریں ہم پروگرام میں ہمیشہ شامل کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی شامل کر رہے ہیں۔ چلیں گے سب سے پہلے پاکستان کے پشاور امام بارگاہ اور مسجد میں نماز کے دوران دھماکہ، جس میں 20 افراد سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اور امریکہ میں مسلم گھرانے کے 3 افراد کو قتل کیا گیا۔ آپ نے میڈیا پہ دیکھا کہ وہ شوٹنگ ہوئی اور ایک ہی گھرانے کے 3 افراد کو اس کے اندر قتل کر دیا گیا۔ وینزویلا میں امریکی سرپرستی میں فوجی بغاوت ناکام ہو گئی۔ اور بحرین سے جمعیت الوفاق کے اسیر رہنما شیخ علی سلمان کا قوم کے نام پیغام، اور بحرین اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ 14 فروری نقطہ آغاز تھا بحرین میں انقلاب کا، اور آج بحرین کے انقلاب کی 34 سالگرہ ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں بحرین نے شہداء دیے، ہزاروں گھروں کو جو ہے ان کی قربانی دی گئی، مگر وہ اٹھنے والی بحرین کی تحریک پوری عرب دنیا میں پھیل گئی اور اس کا ایک خاص اثر ہے۔ اور آج بھی ملت بحرین، ملت شجاع، اپنی پوری استقامت کے ساتھ میدان میں حاضر ہے اور ظالم و جابر ڈکٹیٹر آل خلیفہ کے خلاف قیام کیے ہوئے۔ اسی کے اوپر آج ہم نے اپنا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، وہ بھی ہم اس کو آگے اپڈیٹ کریں گے آگے پوری ڈاکیومنٹریز کی صورت میں، اور آگے چلوں گا، خبروں کو آگے بڑھائیں گے۔ عراق کی طرف چلتے ہیں۔ عراق میں داعش کے 7 خودکش بمباروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور جنوبی شام کی طرف سے شامی فوج کی پیش قدمی جاری ہے، جس سے اسرائیل پر لرزہ طاری ہوا ہے، کیونکہ گولان ہائٹس کی طرف مستقل شامی فوج قدم بڑھا رہی ہے اور داعش اور تکفیری عناصر راستے میں پسپا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو تھی صورتحال شام سے اور عراق سے، جہاں پر کاری ضرب جو ہے وہ تکفیریوں پر وارد ہوئی ہے اور اس سے وہ تباہ برباد ہو گئے، اور مزاحمت اب وہ زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں، پیچھے ہٹنے پر مجبور ہیں یا ہلاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شام و عراق میں تکفیریوں کی شکست سے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ کاری ضرب لگی ہے، کیونکہ وہ اس کی ایک بی ٹیم تھی جو کہ آگے ایک انہوں نے حفاظتی دیوار کے طور پر ان کو اسرائیل کے سامنے لا کے کھڑا کیا تھا، جو کہ اب منہدم ہونے پر ہے۔ سعودی عرب سے کی جانے والی فنڈنگ کی چھانبین ہوگی، یہ کہہ رہی ہے پاکستانی دفتر خارجہ، اور ان کو
یوں کہا جائے کہ بلکہ بہت ہی مدت کے بعد صرف ایک بیان جو ہے اس کی صورت میں سامنے آیا ہے. حالانکہ وہ چودھری نثار علی خان کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں مدارس میں سے 10% مدرسے جو ہیں وہ جو کہ وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اور آج بھی ان 10 مدرسوں کی کوئی لسٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی پاکستانی میڈیا کو. اور وہ 10% مدرسے کون سے ہیں, وہ کتنے 100 بنتے ہیں, کتنے ہزار بنتے ہیں, ان کے محتمم کون ہیں, ان کے مدرسین کون ہیں, کہاں سے وہ فارغ التحصیل ہیں, کون لوگ ہیں, اس میں کیا کر رہے ہیں, یہ وہ گورنمنٹ بتانے سے قاصر ہے. مگر چونکہ ایک میڈیا رپورٹ ہے کہ انہوں نے 10% اپنی زبان سے کہا ہے, تو ہمیں بھی انتظار ہے, پاکستانی میڈیا کو بھی انتظار ہے کہ وہ لسٹ کب آویزہ کی جاتی ہے, کب بتایا جاتا ہے کہ وہ 10% مدرسے کون سے ہیں, تاکہ کم از کم عوام اپنے بچوں کو ان 10% مدرسوں سے دور رکھیں. حالانکہ یہ بہت کم تعداد بتائی ہے, اس سے کہیں زیادہ پرسنٹیج ہوگی جو کہ یہ کام کر رہی ہے, کیونکہ آپ حادثات اور ان واقعات کی رفتار پاکستان میں ملاحظہ کر رہے ہیں. کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جاتا, کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں حادثات نہ ہوں. کہیں پر معمولی فائرنگیں ہوتی ہیں, کہیں چھوٹے بلاسٹ ہوتے ہیں, اور کہیں پوری نماز کی جماعتوں کو اور پوری مسجدوں کو جو ہے وہ بم دھماکوں کی نظر کر دیا جاتا ہے, جس مصلح خون سے رنگین ہو جاتے ہیں, تسبیح خون میں ڈوب جاتی ہیں, قرآن جل جاتے ہیں, چھتیں گر جاتی ہیں, اور نماز کی صفیں دھرم بھرم ہو جاتی ہیں. یہ اب کوئی جمعہ ایسا نہیں جا رہا, کوئی دن ایسا نہیں ہے جو کہ سیکیورٹی فورسز پر حملے نہ ہو رہے ہوں. مگر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اسی کے دوران حکومت بھی چل رہی ہے, اسی کے اندر وہ سب اچھے کا بھی خبر دے رہے ہیں. کل بھی میں میڈیا پورا ملاحظہ کرتا رہا ہوں, دیکھتا رہا ہوں کہ وہ اس کے اندر کچھ ایسا ان کو نہیں تھا, بلکہ وہ اس پہ شکر ادا کر رہے تھے کہ یہ بہت کم جانی نقصان ہوا ہے, کہ 6 خودکش بمبار آئے ہیں, جس میں سے 1 یا 2 کو نوازیوں نے خود تہہ تیغ کر ڈالا تھا, اور سننے میں آ رہا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کافی تاخیر سے پہنچیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے FCC کو وہاں سے ہٹا کے شہروں میں لگایا ہے, چونکہ جو فاٹا کے ایریا ہیں, جو بارڈر ہے, جو سرحد ہے, اور جو مختلف ایجنسی سے دہشت گرد داخل ہو رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے FCC بہرحال اچھا کام کر رہی تھی, کیونکہ پولیس کے وہاں عمل دخل نہیں ہے. وہ آزاد فاٹا ایجنسیز ہیں, وہ آزاد علاقے ہیں, وہاں پر پولیس کا کام نہیں ہے. آپ نے FCC کو وہاں سے ہٹایا ہے, یعنی دہشت گردوں کو فری ہینڈ دیا ہے کہ وہ آئیں اور اندر دھماکے کریں. تو یہ تو ہے ساری صورتحال. اس کے اوپر ہم ابھی پروگرام میں آگے جب لائیو کالز کھولیں گے بات کریں گے. اور انقلاب یمن کی طرف چلتے ہیں. یمن میں انقلاب کامیاب ہو گیا ہے. آپ نے میڈیا پہ دیکھا کہ وہ پہلی مرتبہ وہاں سے حوثیہ زیدی فرقے کی حی علی خیر العمل کے ساتھ اذان یمن کی پہلی بار تاریخ میں نشر کی گئی, اور بہت ہی پرمسرت موقع تھا. پورا یمن آتش بازی سے اور اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا, اور یمن کے اندر حالات بالکل پرامن ہیں. جتنے سیاسی دھڑے ہیں ان سے ان کی بات چیت چل رہی ہے, اور وہاں پر قتل عام اور اس چیز کا کوئی خبر موصول نہیں ہو رہی. تو یہ تو تھی ہماری مین خبریں, اور انہی کو لے کر ہم آگے جب پروگرام میں لائیو کالز کھولیں گے تو اس کے اوپر بات کریں گے. بحرین کے ریولیوشن پہ بات کریں گے, بحرین کے حوالے سے فوٹیج بھی چلائیں گے, اس کے اوپر بھی آپ آئیں, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اور پشاور میں جو کل ہندناک واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے, اور ان گھرانوں کو جو کہ شہداء کے گھرانے ہیں جو کل اپنی جان سے گئے, ان کو تعزیت ہم بھی پیش کر رہے ہیں. آپ بھی ٹیلی فون کالز کے ذریعے تعزیت پیش کر سکتے ہیں. تو چلیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ امور زندگی کی طرف, سسٹر بے نظیر کی طرف. شکریہ موسوی بھائی. جی ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سیاسی مسائل کے ساتھ ساتھ سماجی مسائل بھی ہیں, اور خاص طور سے ہمارا کلچر جو ہے وہ غیر مذہبی کلچرز کے رنگ اس کے اندر بہت سارے رونما ہو چکے ہیں. اسی لیے ہماری یہ ہم نے امور زندگی ایک ایسا سیگمنٹ رکھا ہے کہ جس میں ہم اپنے سماجی مسائل کو لے کر آ سکیں, اور اقوال معصومین, حدیث اور قرآن کی روشنی میں ان پر کچھ روشنی ڈال سکیں, اور کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں کہ ہم ان مسئلوں سے کس طرح اپنے آپ کو کس طرح باہر نکالیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 14 فروری ہے اور ویلنٹائنس ڈے ہے. یہ روایت اسلامی نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری نوجوان پیڑھی کو غلط راستے پر لے کر جا رہی ہے, اور ان کو غلط عمل کرنے کے لیے بڑھاوا دیتی ہے. ویلنٹائنس ڈے اگر دیکھا جائے تو ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے اور پیسہ کمانے کا دن ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جتنی سیل فلاورز کی, کارڈز کی آج کے دن ہوتی ہے, پورے سال میں ان کو اتنی سیل نہیں ملتی. صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں, اگر انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ سروے کریں, UK میں لاسٹ ایئر صرف ایک دن میں نوجوان پیڑھی نے 5 ملین پاؤنڈ
5 ملین پاؤنڈز ایک دن میں خرچ کیے ہیں. کس لیے؟ صرف اپنے گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کو کارڈز دینے کے لیے, گفٹس دینے کے لیے, اور ان کو یا ڈنر پہ باہر لے جانے کے لیے. اگر ہم دیکھیں تو یہ رواج اور یہ رسم ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. تو ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نوجوان پیڑھی سمجھے اور اپنے آپ کو اس کلچر کا حصہ نہ بننے دیں, کیونکہ اگر ہم نے اپنی نوجوان پیڑھی کو اس کلچر کا حصہ بننے دیا اور ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارا اسلام, ہمارا مذہب اس معاملے میں کیا کہتا ہے, تو ہم اپنی نوجوان پیڑھی کو کھو دیں گے. جیسے ناظرین, یہ رسم یا رواج میں نے جیسے بتایا کہ بے حیائی اور بے عملی کو بڑھاوا دیتی ہے. لڑکے لڑکیاں نامحرم لڑکے لڑکیوں کو گفٹ دیتے ہیں, ان کو کلبز میں لے کر جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہماری سوسائٹی, ہمارا کلچر, ہمارا مذہب نہیں سکھاتا. میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پر کچھ مرجع تقلید کے فتوے اور کچھ اماموں کے قول لے کر آؤں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کو کم سے کم یہ بتا سکیں کہ یہ کلچر, یہ رواج ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے. ہاں, ان کلچرز کو, ان رسم و رواجوں کو ماننے میں کوئی حرج نہیں جن سے آپ کا مذہب نہ ٹکرائے, لیکن یہ رواج سیدھا سیدھا ہمارے مذہب کو ٹکراتا ہے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو غیر اخلاقی عمل کرنے کی طرف بڑھاوا دیتے ہیں. یہاں پر مرجع تقلید شیستانی صاحب کا فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں نامحرم سے دوستی یا رفاقت رکھنا جائز نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھا جائے تو ویلنٹائنس ڈے ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے نہیں بلکہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈس کے لیے ہی ہے. ہاں, لیکن کئی لوگ جو شادی شدہ جوڑے ہیں وہ بھی مناتے ہیں, لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں کیا کوئی خاص دن کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے شوہر کی عزت کریں یا اپنی زوجہ کی عزت کریں؟ ہمیں کوئی خاص دن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے امور زندگی, ہمارے لیے اپنے گھر کے بیوی کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت اور شوہر کے لیے اپنی بیوی کی عزت کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. ہمیں کوئی ایسا اسپیشل دن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے منائیں. لیکن جیسا کہ میں آج خاص طور سے آج ویلنٹائنس دن کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ زیادہ تر اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں تو یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے لیے, جس پہ شیستانی صاحب کا فتویٰ کہتا ہے کہ نامحرم لڑکا اور لڑکی میں دوستی کرنا جائز نہیں ہے. ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اس فضول کے رسم کے بارے میں جتنا زیادہ ہو سکے بتا سکیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں, اور اپنے بچوں کو اس احکام کی تعلیم دیں اور ان کو اپنے مذہب کی حدود کو سمجھائیں, اور ان کو اس معاشرے کی بے حیائی اور جو یہ بد اخلاقی اور بد عملی کی طرف متوجہ نہ کریں. آئیے دیکھیں کچھ حدیثیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام سے عشق کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ خداوند عالم کے ذکر سے جو دل خالی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غیر کی محبت کو جگہ دے دیتا ہے. آگے سوال کیا گیا, جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. یہ قرآن کی سورہ نور اور آیت 19 ہے. آگے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باحیا عورت کا معاشرے میں وجود عزت ہی عزت ہے. والدین کے لیے باعث فقر, بھائیوں کے لیے باعث عزت, شوہر کے لیے دنیا کا قیمتی سرمایہ اور اولاد کے لیے عمدہ نمونہ ہے. تو دیکھیے یہاں پر عورت کے لیے ہمارے اماموں نے کیا فرمایا اور ہمارے رسول اللہ نے کیا فرمایا, ہمارا مذہب کیا فرماتا ہے. لیکن اگر یہاں پر مجھے ایک اور قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا یاد آتا ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت کے نامحرم کے لیے سجتی سورتی ہے وہ اس بھکاری کے کشکول کی طرح ہے جو دوسروں کی نظر کا محتاج ہے. الحمدللہ, کتنا بڑا قول ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم پروردگار سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ہمارے مذہب کی حدود سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو, آنے والی پیڑھی کو قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں, اقوال معصومین کی روشنی میں ان کو صحیح معنوں میں مذہب کے بارے میں بتا سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ ہمارے حدود کیا ہیں اور ہمیں کس چیز کو ماننا چاہیے اور کس چیز کو نہیں ماننا چاہیے. بہت بہت شکریہ ناظرین. آئیے چلتے ہیں ایک بریک کی طرف کیونکہ اب ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے.